हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली क्लास में हमने ये वाला बाब पढ़ा था किताबुल अहकाम का, कि काजी और मुफ्ती को हालत गज़ब में, गुस्से की हालत में फैसला करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये हमने मुकम्मल कर लिया था। आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये वाला बाब शुरू करेंगे कि जिसमें इमाम बुखारी ये बता रहे हैं कि काजी अपने इल्म के एतबार से बगैर मुकदमा चलाए या गवाहियां तलब किए कोई फैसला कर सकता है या नहीं। सिर्फ अपने इल्म की बुनियाद पे उसको ये इख्तियार हासिल है कि वो किसी चीज का फैसला कर ले, बाकायदा प्रोसेस पूरा किए बगैर। तो उसमें अ, हिंदा बिनते उतबा बिन रबिया का वाकया इमाम बुखारी जिक्र कर रहे हैं और उससे ये इस्तेदलाल कर रहे हैं कि काजी को उन मामलात में कि जिनमें बदगुमानी पैदा होने का खौफ ना हो या तोहमत का कोई खतरा ना हो और वो मामला लोगों के दरमियान मारूफ हो, ऐसे मामलात में अगर काजी अपने इल्म के अपने इल्म के लिहाज से अपने इल्म के मुताबिक फैसला कर दे, बगैर मुकदमा चलाए, बगैर गवाहियां तलब किए, तो इसकी गुंजाइश है। वगरना काजी अपने इल्म के मुताबिक अगर वहां पर किसी गुमान का, बदगुमानी का या किसी तोहमत का अंदेशा हो, तो काजी अपने इल्म के मुताबिक फैसला नहीं कर सकता बगैर मुकदमा चलाए। ये अगले बाब में इस चीज की मजीद तफसील आएगी। तो यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंदा बिन्त उतबा जो अबू सुफियान की अहलिया हैं और हज़रत मुआविया की वालिदा हैं, तो उन्होंने आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने शोहर के बारे में ये शिकायत की थी कि वो बड़े कंजूस आदमी हैं और हमारे जो अहलो अयाल का खर्चा है तो उसमें भी हाथ खींच के रखते हैं और पूरा खर्चा नहीं देते। तो क्या मैं उनके माल में से उनकी इजाजत के बगैर यानी पैसे लेकर उनके अहलो अयाल पे खर्च कर सकती हूँ या नहीं। अब इसमें दो चीजें थी। एक तो ये थी कि अबू सुफियान कंजूस आदमी है और वो खर्चा नहीं देते पूरा, ये दावा था उनका। और उस पे उन्होंने ये हल बताया था कि मैं उनके माल में से बगैर इजाजत के इतना माल ले लूं जितना हमारा नफका बनता है। आप वसल्लम ने हजरत अबू सुफियान को बुलाए बगैर और हिंदा के दावे पर कोई गवाही लिए बगैर खुद ही फैसला कर दिया और उनको ये कह दिया कि जितना तुम्हारा मारूफ के मुताबिक हक बनता है, जरूरत बनती है अहलो अयाल की और तुम्हारी, उतना उनके माल में से बगैर इजाजत आप ले सकती हैं। तो इमाम बुखारी इससे इस्तेदलाल करके ये कहते हैं कि अगर कोई चीज बहुत मारूफ हो और काजी पर कोई सी बदगुमानी का या तोहमत का अंदेशा भी ना हो, तो फिर काजी अपने इल्म के मुताबिक फैसला कर सकता है। अब यहाँ पे इल्म क्या था? हजरत अबू सुफियान ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कजन थे, हम उम्र भी थे, तो इनका आप वसल्लम के साथ काफी मेल जोल था, जाहिलियत के जमाने में भी और बाद में भी। तो उनकी तबीयत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझते थे कि वो वाकयातन माल के मामले में इस तरह जरा है, हाथ खींच के रखने वाले हैं। यहाँ पे हिंदा ने लफ्ज इस्तेमाल किया मिस सीख। मिस सीख का मतलब होता है कि जो आदमी जरा माल के मामले में ज्यादा कॉन्शियस हो और उसको खर्च करने में बहुत ज्यादा लै तो लाल से काम ले। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस इल्म के मुताबिक हजरत हिंदा को ये मसला बता दिया कि आप अपनी जरूरत का माल उनकी इजाजत के बगैर ले सकती है। इमाम बुखारी इससे इस्तेदलाल कर रहे हैं और उम्मीद है कि जो उनका बनाए इस्तेदलाल है वो भी आपको समझ आ गया होगा। तो ये किताबुल अहकाम हाला खान आपके जिम्मे है। तो आप शुरू करें, इबारत शुरू करें, इंशाअल्लाह हम ये तर्जुमा भी करें। हाँ जी, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिसनद मुत्तसिल मिन्ना इला इमाम हाफिज अबी अब्दुल्लाह मुहम्मद इब्न इस्माइल इब्न इब्राहीम इब्न मुग़ीरह बदूसवत
وفيه البخاري رحمه الله تعالى باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس إذا لم يخف الظنون والتهمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، وذلك إذا كان أمرا مشهورا. وبه قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت هند بنت عتبة بنت عتبة بن ربيعة فقالت: يا رسول الله، والله ما كان على ظهر الأرض أهل قباء أحب إلي أن يزلوا من أهل قبائك، وما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل قباء أحب إلي أن يعزوا من أهل قبائك. ثم قالت: إن أبا سفيان رجل مسيك، هل علي من حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ قال لها: لا حرج عليك أن تطعميهم من معروف. لا حرج علیکی، یہ لا ان کے، حرج عليك. ہاں جی، اچھا جی۔ یہ امام بخاری باب باندھ رہے ہیں، باب من رعا للقاضی، اس آدمی کے بیان میں کہ جو قاضی کے لیے یہ گنجائش سمجھتا ہے ان یحکم بعلمہ فی امر الناس، کہ وہ اپنے علم کے مطابق لوگوں کے معاملات میں فیصلہ کر دے، اذا لم یخف الظنون والتہمۃ، جب اس کو بدگمانی کا یا تہمت کا اندیشہ نہ ہو۔ تو امام بخاری فرماتے ہیں جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندا کے لیے کہا: خذی ما یکفیکی وولدکی وولدکی بالمعروف، کہ تو اتنا مال لے لے جو تجھے اور تیری اولاد کو معروف کے مطابق، دستور کے مطابق کافی۔ اور یہ گنجائش کب ہے؟ اذا کان امرا مشہورا، جب یہ فیصلہ یہ بالکل معروف بات ہو، یعنی لوگوں کی رائے بھی وہی ہو کہ جو قاضی فیصلہ کر رہا ہے، ایک معروف بات ہو۔ مثلا اس معاملے میں گھر والوں کے اخراجات کے مطابق خرچ کرنا یہ شوہر کی اور والد کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ نہیں کرتا تو معاشرے کے لوگ اس کو لان تان کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ معاشرے میں یہ معروف ہے، مشہور ہے کہ اتنا مال جس سے گھر والوں کی ضرورت پوری ہو سکے وہ تو خرچ کرنا ہی چاہیے۔ تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاشرے کے اس مشہور اور معروف رواج کے مطابق فیصلہ کر دیا۔ اب ظاہری بات ہے کہ اس سے کسی بدگمانی کا کوئی اندیشہ نہیں تھا، اور یہ بھی کوئی اندیشہ نہیں تھا کہ لوگ اس میں یعنی قاضی فیصلہ کرنے والے پر کوئی ایسی تہمت لگائیں گے کہ اس نے کسی اپنے مفاد کے لیے یہ فیصلہ کیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایسے معاملات میں اگر قاضی فیصلہ کرتا ہے بغیر مقدمہ چلائے تو یہ فیصلہ کرنا اس کا ٹھیک ہوگا۔ تو یہاں پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، حضرت عروہ سے مروی ہے کہ جات ہند بنت عتبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ کی بیٹی ہندا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور انہوں نے کہا: یا رسول اللہ، پہلے انہوں نے اپنے تعلق کا اظہار کیا۔ ظاہری بات ہے کہ جب ایمان قبول نہیں کیا تھا تو اس وقت بہت سخت دشمنی تھی، اتنی سخت کہ یہ گھرانہ مسلمانوں کے خلاف ہر مہم کو یعنی سربراہی کیا کرتا تھا، ہر مہم کی، اور اس میں جوش دلانا اور لوگوں کو ابھارنا، یہ بھی ساری چیزیں ہوتی تھی، خواتین کا یہ کام ہوتا تھا۔ تو ہندا بھی ایسا کرتی تھی۔ تو انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ ما کان علی ظہر الارض اہل خباء احب الی ان یذلوا من اہل خبائی کا، کہ زمین پر کوئی ایسا گھر نہیں تھا کہ جو مجھے جس کی ضلالت یا جس کا ذلیل ہونا یہ زیادہ محبوب ہوتا آپ کے گھر سے۔ وما اصبح اليوم، لیکن آج اب کیا ہوا ہے جب ایمان لے آئیں تو آج زمین پر یعنی ہو چکا ہے آپ اہل خبائن، آپ کا گھر، احب الیہ، یعنی اب آپ کا گھر میرے لیے یعنی محبوب ہو چکا ہے، ان یعزوا، کہ وہ عزت دار ہوں، ان کی عزت ہو، من اہل خبائی کا، آپ کے گھر سے زیادہ۔ یعنی کوئی بھی گھر ایسا نہیں ہے زمین پر
آپ کے گھر سے زیادہ جس کی عزت مجھے محبوب نہ ہو۔ ثم قالت، پھر انہوں نے اس بات کا اظہار کے بعد یہ کہا، ان ابا سفیان رجل مسیک، ابو سفیان یہ بڑے کنجوس آدمی ہیں۔ فعلی من حرج، کیا مجھ پر کوئی حرج ہوگا، ان اطعم من الذی له عیالا، کہ میں کھلاؤں اس مال میں سے جو اس کا ہے، من الذی له، اس مال میں سے جو اس کا ہے، کس کو کھلاؤں، عیالنا، اپنے اہل و عیال کو، اپنے بچوں کو۔ تو قال لها، آپ وسلم نے ان کو کہا، لا حرج علیکی، تجھ پر کوئی حرج نہیں، ان تطعمیہم من معروف، کہ تو ان کو کھلائے معروف کے مطابق، یعنی جتنا آپ کا ضرورت پوری ہوتی ہے عام رواج کے مطابق، اتنا آپ اس مال میں سے لے کر ان کو کھلا دیا کریں، ان پر خرچ کر دیا کریں، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو امام بخاری کا استدلال اور ان کا اس حدیث کا ترجمۃ الباب سے تعلق یہ امید ہے کہ واضح ہو چکا ہوگا۔ اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے اس حوالے سے تو فرمائیں۔ اچھا جی، چلیں، یہ اگلا جو باب ہے یہ عدالتی معاملات میں ایک اہم مسئلے کے بارے میں ہے۔ مثلا اگر گجرانوالہ میں کسی آدمی کا مقدمہ چلا ہے عدالت میں کسی قاضی کے پاس، اس نے ساری گواہیاں دیکھ کر اس کا فیصلہ کر دیا، اب وہ فیصلہ نافذ ہونا ہے کسی اور جگہ پہ، مثلا لاہور ہونا ہے، گجرات ہونا ہے، کسی جگہ پہ ہونا ہے، تو وہاں کی عدالت کو یہ قاضی اپنے لکھائی کے ساتھ اور اپنی مہر کے ساتھ سرب مہر یہ فیصلہ ادھر بھیجے، تو کیا اس قاضی کو اس فیصلے پر عمل کرنا لازمی ہوگا، یا اس کو پہلے اس خط کی تصدیق کرنی ہوگی گواہوں کے ذریعے کہ یہ خط واقعتاً اسی قاضی کی طرف سے آیا ہے اور اس میں جو لکھا ہوا ہے وہ اس کا فیصلہ ہے؟ کیا قاضی گواہوں کے ذریعے اس بات کی تصدیق کر لینے کے بعد اس پر عمل کرنے کا مجاز ہوگا، یا صرف خط ریسیو کر کے اور اس خط کی مہر وغیرہ جو نشانیاں ہوتی ہیں کہ یہ قاضی کی ہی اس قاضی کا ہی خط ہے، ان کو دیکھ کر وہ اس پر فیصلہ کر سکتا ہے؟ یہ مسئلہ ہے بنیادی طور پہ، اس کو کہتے ہیں شہادت علی الخط المختوم، کہ ایسے خط پر گواہی کہ جس پر مہر لگی ہو، جو مختوم ہو، خاتم مہر جس پر لگی ہو، کیا اس پر گواہی قائم کر کے اس پر عمل کرنا ہے، یا پھر اس کو بغیر گواہی کے صرف مہر دیکھ کر اس پر عمل کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ صرف عدالتی معاملات میں نہیں ہے بلکہ حکومتی معاملات میں بھی یہی معاملہ ہے، کہ جیسے نوٹیفیکیشن آج کل جاری ہوتا ہے اور اس کی مخصوص پیٹرن ہوتا ہے، اس کی مخصوص علامات ہوتی ہیں، تو حاکم اگر کوئی خط کسی اپنے ماتحت کو بھیجے تو اس ماتحت کے لیے اس کی مہر وغیرہ چیک کر کے اس پر عمل کر لینا یہ درست ہے، یا پھر وہ گواہوں کے ذریعے اس خط کی تصدیق کرنے کے کا پابند ہے اس پر عمل کرنے سے پہلے؟ تو اکثر فقہا کا، اہل علم کا اور روایات سے بھی یہ چیز ثابت ہے کہ جس کے پاس وہ خط جائے، اگر وہ لکھائی اور اس پر مہر کی تصدیق کر لے، یعنی اس کو پہچانتا ہو، وہ معروف ہو، تو پھر اس پر عمل کرنا بغیر اس پر گواہیاں طلب کیے بھی درست ہے، اس پر گواہیاں طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ نہیں، اس کو پہلے اس خط کے مضمون کی اور اس خط کی تصدیق کے لیے گواہ طلب کرنے چاہیے۔ اگر گواہ اس بات کی گواہی دیں کہ ہاں یہ خط فلاں قاضی کی طرف سے یا فلاں حاکم کی طرف سے ہی ہے، تو پھر وہ اس پر عمل کرے گا۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں الشہادۃ علی الخط المختوم وما يجوز من ذلك وما يضيق علیہ، اس میں جو چیز جائز ہے وہ بھی، اور جو چیز اس پر تنگ ہے، یعنی جو چیز اس کے لیے ناجائز ہے وہ بھی۔ اور اسی طرح کتاب الحاکم الی عمالہ والقاضی الی القاضی، یہ مسئلہ ہے، اور اس میں مختلف جو اہل علم جو قضاء کے منصب پر فائز رہے ان کی آراء کا تذکرہ کیا ہے امام بخاری نے ترجمۃ الباب میں، اور اس کے نیچے پھر حدیث ذکر کی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا تھا مختلف یعنی
جو حکماء ہیں، جو حکمران ہیں، ان کی طرف، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کی باقاعدہ گواہوں کے ذریعے تصدیق کیے بغیر اس کا یہی سمجھا تھا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی خط ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خط کی تصدیق کے لیے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ وہ بغیر مہر کے خط کو قبول نہیں کرتے، تو آپ نے پھر باقاعدہ مہر بنوائی تھی، تو اس کے ساتھ گواہ نہیں بھیجے تھے بلکہ وہ مہر لگا کے تو خط بھیج دیا تھا۔ امام بخاری اس سے استدلال کر کے تو اس بات کی تائید کر رہے ہیں کہ کسی خط پر یا کسی نوٹیفیکیشن پر گواہیاں طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی جبکہ اس پر وہ نشانیاں موجود ہوں جو اس خط کو اصل ثابت کر رہی ہیں، مثلا وہ خط ہو یا آج کل وہ بار کوڈ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں، تو بغیر گواہی طلب کیے اس بات کی تصدیق کے لیے یہ خط وہیں سے آیا ہے، اس پر عمل کرنا قاضی کے لیے بھی درست ہے اور جو نیچے ماتحت عملہ ہے اس کے لیے بھی درست ہے۔ تو اس کی ہم تفصیل عبارت کے ساتھ ساتھ بھی کچھ دیکھیں گے۔ جی پڑھیں جی، اللہ خان پڑھیں۔ باب الشہادتی علی خط المختوم وما يجوز من ذلك وما يضيق عليهم وكتاب الحاكم إلى عامله والقاضي إلى القاضي. فقال بعض الناس كتاب الحاكم جائز إلا في الحدود، ثم قال إن كان القتل خطأ فهو جائز لأن هذا مال بزعمه، وإنما صار مالا بعد أن ثبت القتل فالخطأ والعمد واحد. وقد كتب عمر إلى عامله في الجارود، وكتب عمر بن عبد العزيز في سن كسرت. وقال إبراهيم كتاب القاضي إلى القاضي جائز إذا عرف الكتاب والخاتم، وكان الشعبي يجيز الكتاب المختوم بما فيه من القاضي. ويروى عن ابن عمر نحوه. وقال معاوية بن عبد الكريم الثقفي شهدت عبد ملك بن يعلى قاضي البصرة وإياس بن معاوية والحسن وسمامة بن عبد الله بن أنس وبلال بن أبي بردة وعبد الله بن بردة الأسلمية وعامر بن عبيدة وعباد بن منصور يجيزون كتب القضاة بغير محزن من الشهود. فإن قال الذي جيء عليه بالكتاب إنه زور قيل له اذهب فالتمس المخرج من ذلك. وأول من سأل على كتاب القاضي البينة ابن أبي ليلى وسبار بن عبد الله. وقال لنا أبو نعيم حدثنا عبيد الله بن مخرز جئت بكتاب من موسى بن أنس قاضي البصرة وأقمت عنده البينة أن لي عند فلان كذا وكذا وهو بالكوفة، وجئت به القاسم بن عبد الرحمن فأجازه. وكره الحسن وأبو قلابة أن يشهد على وصية حتى يعلم ما فيها لأنه لا يدري لعل فيها جورا. وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل خيبر إما أن تدوا صاحبكم وإما أن تؤذنوا بحرب. قال الزهري في الشهادة على المرأة من وراء الستر إن عرفتها فاشهد وإلا فلا تشهد. وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم قالوا إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة كأني أنظر إلى وبيسه ونقشه محمد رسول الله. جزاک اللہ خیرا۔ اچھا جی، باب الشہادت علی الخط المختوم، ایسے خط پر جس پر مہر لگی ہو اس پر شہادت طلب کرنا۔ وما یجوز من ذالک وما یضیق علیہ، اس میں جو چیز جائز ہے اس کا بیان
اور جو چیز اس پر تنگ ہے یعنی ناجائز ہے اس کا بیان۔ کتاب الحاکمی الی عمالہ، حاکم کا اپنے عمال یعنی ماتحت عملے کی طرف خط بھیجنا کسی معاملے کے لیے، کسی حکم کے لیے، والقاضی الی القاضی، اور ایک قاضی کا دوسرے قاضی کی طرف کوئی خط بھیجنا، کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اس کے بارے میں بیان۔ تو امام بخاری کہتے ہیں کہ قال بعض الناس، کچھ لوگوں نے یہ کہا، کتاب الحاکم جائز الا فی الحدود، ایک حاکم کا اپنے ماتحت عملے کی طرف خط بھیجنا، خط بھیج کر انہیں کوئی حکم دینا، یہ جائز ہے، لیکن حدود میں جائز نہیں ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے کہ حدود کے بارے میں حدیث میں آتا ہے الحدود تندرئ بالشبہات، کہ حدود یہ شبہ کی وجہ سے ساکت ہو جاتی ہیں۔ حدود میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت سزائیں رکھی ہیں، لیکن ان کو ثابت کرنے کا، جرم ثابت کرنے کا، جس کی پاداش میں یہ سزا دی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کرائٹیریا بھی بڑا سخت رکھا ہے۔ اور اگر اس جرم کے ثبوت میں ذرا سا بھی شک پیدا ہو جائے تو اس شک کا مجرم ملزم کو یہ فائدہ ملتا ہے کہ اس سے حد ساکت ہو جاتی ہے۔ ہاں، اب اگر اس سے کم درجے کی کوئی سزا ہے تعزیر کے زمرے میں، تو قاضی وہ اپنی ثوابدید پر جرم کے حساب سے دے سکتا ہے، لیکن اس کو حد نہیں لگے گی کیونکہ اس کے ثبوت میں شک پیدا ہو گیا ہے۔ تو یہاں پر ان لوگوں کا جو خیال ہے کہ حاکم یہ اپنے عمال کی طرف کسی بھی معاملے میں خط بھیجے تو اس پر عمل کرنا ان کے لیے جائز ہے، مگر حدود میں نہیں ہے، کیونکہ بہرحال یہ حاکم براہ راست ان کو حکم نہیں دے رہا، خط بھیج رہا ہے، اور خط کے اندر امکانات موجود ہیں کہ اس کی عبارت تبدیل کر دی جائے یا خط تبدیل کر دیا جائے، یہ امکانات بہرحال موجود ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اگر یہ امکان موجود ہے تو حدود کے معاملے میں جس شبے سے حد ساکت ہو جاتی ہے وہ شبہ یہاں پر پایا گیا، اس لیے حدود میں حاکم کا اپنے عمال کی طرف خط بھیج کر ان کو نافذ کرنے کا حکم دینا یہ درست نہیں ہوگا۔ یہ ان لوگوں کی رائے ہے۔ اور امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے کچھ نے یہ بھی کہا، ان کان القتل خطأ، اگر قتل خطا ہو تو پھر اس کی سزا دینے کے لیے خط بھیجنا جائز ہے۔ کیوں؟ لأن هذا معلوم بزعمہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ انسان کی جان پر اس میں خطرے میں نہیں ہے، کیونکہ قتل خطا میں قصاص نہیں ہوتا، قتل خطا میں دیت ہوتی ہے۔ تو اگر دیت وصول کرنے کا یا دیت نافذ کرنے کا فیصلہ حاکم خط کے ذریعے اپنے عمال کو دے تو یہ بالکل ٹھیک ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ اگرچہ حدود میں ہے لیکن بہرحال یہ جائز ہے، کیونکہ اس کو وہ انسانی جان نہیں سمجھ رہے بلکہ وہ مال سمجھ رہے ہیں کہ یہ مال کا فیصلہ ہے، جان کا فیصلہ نہیں ہے۔ تو یہاں پہ امام بخاری ان کا رد کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ انما سارا مالن، یہ مال تو تب ثابت ہوا یہ معاملہ بعد ان ثبت القتل، قتل ثابت ہونے کے بعد۔ تو جب قتل ثابت ہو گیا تو قتل کے ثبوت کے بعد سزا کے نفاذ میں خط کو جائز کہہ رہے ہیں، تو پھر وہ سزا چاہے قتل عمد کی ہو یا قتل خطا کی، سزا تو سزا ہوتی ہے۔ تو جب قتل ہی ثابت ہو گیا، وہ قتل عمد ثابت ہو تو اس کی سزا قصاص ہے، تو ٹھیک ہے، وہ قصاص کا حکم دے دے گا خط کے ذریعے۔ اور اگر قتل ثابت ہو گیا قتل خطا تو اس کی سزا دیت ہے، مال ہے، تو وہ اس کو ہی اس کا حکم دے دے گا خط کے ذریعے۔ تو دونوں میں فرق کہاں رہ گیا؟ تو اس لیے امام بخاری اس کا رد کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ دونوں معاملات میں خط بھیجنا بالکل درست ہے، حدود کا استثناء کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر حدود میں قتل کے ثبوت کے بعد سزا دی گئی ہے، وہ قتل خطا کی ہو، قتل عمد کی ہو، حاکم اپنے عمال کو اس کی تنفیذ کا حکم دے سکتا ہے خط کے ذریعے بھی۔ وقت کتب عمر الی عاملی، اب آگے دو تین مثالیں امام بخاری پیش کریں گے اسی بات کی کہ بھئی حدود میں بھی خط بھیج کر نفاذ کیا گیا۔ اس میں حضرت عمر کی ایک مثال ہے، وقت کتب عمر الی عاملہ، حضرت عمر نے اپنے عامل کی طرف حدود میں خط بھیجا تھا، اور عمر بن عبدالعزیز نے خط بھیجا تھا ایسے دانت میں جس کو توڑ دیا گیا تھا۔ اب دانت اگر اعضاء میں سے کسی عضو کو نقصان پہنچایا جائے تو اس میں بھی قصاص ہوتا ہے، والجروح قصاص، السن بالسن، قرآن کریم بیان کرتا ہے اسے۔
تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے دانت کی دیت یا دانت کا قصاص اس کے لیے خط بھیج کر حکم بھیجا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حدود میں بھی اگر حاکم خط بھیج کر اپنے عاملین کو ماتحت عملے کو کوئی حکم دیتا ہے تو وہ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ تو پہلی بات تو یہ امام بخاری نے یہاں تک یہ بیان کی کہ حاکم کا خط اس کی مہر کے ساتھ جو نشانیاں وہاں پر اس کو ثابت کریں گی کہ یہ اسی کا خط ہے وہ بالکل ویلڈ ہوتا ہے، اس کے لیے گواہیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ حاکم کا ہی خط ہے۔ آگے قضاء کا معاملہ بیان کرتے ہیں۔ قال ابراہیم، ابراہیم نخی امام ابو حنیفہ کے جو استاد ہیں وہ کہتے ہیں کہ قاضی کی طرف کتاب، یعنی قاضی کا قاضی کو خط بھیج کر ایک فیصلے سے آگاہ کرنا جائز۔ اذا عرف الکتاب والخاتم، جب دوسرا قاضی اس خط کو پہچانتا ہو، یعنی اس کی لکھائی وغیرہ کو پہچانتا ہو اور اس کی مہر کو پہچانتا ہو کہ یہ اس کی مہر ہے، تو وہ بغیر اس خط پر گواہیاں طلب کیے اس پر عمل کر سکتا ہے۔ تو امام شابی کا آگے ذکر کرتے ہیں کہ وہ بھی یعنی مہر شدہ خط کو جائز سمجھتے تھے، بما فیہ، جو کچھ اس میں موجود ہے، من القاضی، قاضی کی طرف سے، یعنی جب اس میں مہر لگ گئی تو اب اس میں جو کچھ بھی قاضی نے لکھا ہے اس کو نافذ کرنا یہ دوسرے قاضی کے لیے بالکل درست ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی بات کو روایت کیا گیا ہے۔ آگے یہ کچھ حضرات کا ذکر کرتے ہیں کہ جو مختلف یعنی علاقوں میں بطور قاضی کے خدمات سر انجام دیتے رہے، ان کا ذکر کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یجیزون کتب القضاۃ بغیر محضر من الشہود، یہ سب لوگ جائز قرار دیتے تھے قاضیوں کے خطوط کو بغیر گواہوں کے موجودگی کے بھی۔ تو وہ کون کون تھے؟ معاویہ بن عبد الکریم الثقفی تھے، وہ یہ کہتے ہیں کہ شہید تو میں ان سب قاضیوں کے پاس گیا، عبد الملک بن یعلا قاضی البصرہ، ایاس بن معاویہ، ایاس بن معاویہ یہ بھی قاضی بنائے گئے تھے، والحسن و سمامۃ بن عبداللہ بن انس و بلال بن ابی بردہ، عبداللہ بن بریدہ الاسلمی، اور عامر بن عبدہ، عباد بن منصور، یہ سارے قاضی ہیں، یہ قاضی کی ڈیوٹی کرتے رہے۔ تو یجیزون کتب القضاۃ بغیر محضر من الشہود، تو اس کا مطلب ہے کہ بغیر گواہیاں طلب کیے قاضی کا دوسرے قاضی کی طرف خط بھیجنا یہ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ دو مسئلے یہاں پر انہوں نے موقف بیان کر دیا۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی قاضی یہ کہے کہ یہ جو خط میرے پاس آیا ہے یہ جھوٹ ہے، فإن قال القاضی الذی جیء علیہ بالکتاب، جس کے پاس وہ خط لایا گیا ہے وہ قاضی یہ کہے انہ زور، یہ جھوٹا ہے، تو پھر قیل لہو، اسے کہا جائے گا اذهب، جاؤ، فلتمس المخرج من ذلک، تو اس جھوٹ سے اب تمہیں خود نکلنا ہے، یعنی اس کے جھوٹے ہونے پر دلائل تمہیں دینے ہیں۔ اگر اس پر مہر لگی ہوئی ہے اور وہ ساری نشانیاں پوری ہیں تو پھر اس خط پر عمل کرنا یہ ضروری ہے۔ اگر تم اسے جھوٹ کہہ رہے ہو تو اس کو جھوٹا ثابت کرنا تمہارے ذمہ ہے، پھر اسے یہ کہا جائے گا۔ تو یہاں پہ امام بخاری کہتے ہیں کہ سب سے پہلے خط پر گواہیاں طلب کی تھی ابن ابی لیلہ اور وسوار ابن عبداللہ، ان لوگوں نے۔ تو جب انہوں نے گواہیاں طلب کی تو پھر یہاں پر یہ اختلاف پیدا ہوا کہ گواہی کی ضرورت ہے یا نہیں۔ یہاں پہ امام بخاری پھر آگے کچھ مثالیں ذکر کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ابو نعیم نے ہمیں بتایا کہ عبید اللہ بن محرز نے ہم سے بیان کیا کہ میں ایک خط لے کر آیا موسیٰ بن انس سے، جو بصرہ کے قاضی تھے، فاقمت عنده البینہ، میں نے ان کے پاس گواہیاں قائم کر دی تھی، ان لی عند فلان کذا و کذا، کہ فلاں کے ذمے میرا اتنا اتنا مال ہے، وہو بالکوفہ، اور وہ آدمی کوفہ میں تھا۔ تو بصرہ کے قاضی کے پاس انہوں نے یعنی یہ گواہیاں قائم کی، جس آدمی کے خلاف گواہیاں قائم کی اس کے خلاف جو فیصلہ ہوا وہ آدمی کوفہ میں تھا۔ تو وہ کہتے ہیں وجیت بہ القاسم بن عبد الرحمن، پھر میں قاسم بن عبد الرحمن کے پاس وہ فیصلہ لے کر آیا جو میری قائم کی گئی گواہیوں کی بنیاد پہ ہوا تھا، فاجازہ، تو انہوں نے اس کو جائز قرار دیا اور اس کو نافذ کیا، اور اس فیصلے کے نتیجے میں
جو میرا حق تھا وہ مجھے دلایا۔ اب اس کا مطلب ہے کہ ایک قاضی کا فیصلہ دوسرے قاضی کے پاس گیا تو اس نے اس کو بالکل اسی طرح نافذ کیا، دوبارہ مقدمہ نہیں چلوایا۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ حسن اور ابو قلابہ یہ یعنی کراہت محسوس کرتے تھے وصیت پر گواہی دینے، ان یشہد علی وصیت، وصیت پر گواہی دے کوئی، کسی آدمی نے وصیت کی ہے لیکن اسے پتہ نہیں ہے کہ یہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، تو وہ اس پر گواہی دے یہ اس بات کی کہ ہاں فلاں آدمی نے یہ وصیت کی تھی، حتی یعلم ما فیہا، یہاں تک کہ وہ آدمی جو کچھ اس وصیت میں ہے اس کو جان لے۔ کیوں؟ اس لیے یعنی ان کا خیال یہ تھا لأنہ لا یدری لعل فیہا جورا، کہ وہ نہیں جانتا کہ اس میں کسی ظلم کا وصیت کر گیا ہو، تو وہ اس کی گواہی دے گا اور گواہی کے بعد وہ وصیت ویلڈ ہو جائے گی، اور جب ویلڈ ہو جائے گی تو پھر اس پر عمل کیا جائے گا، حالانکہ اس میں تو اس نے کسی زیادتی اور ظلم کی بات کی ہے۔ تو کہتے ہیں جب تک آدمی وصیت میں جو کچھ ہے اس کو جانتا نہیں ہے اس وقت تک وہ اس بات کی گواہی نہ دے کہ یہ وصیت فلاں آدمی نے کی ہے۔ اچھا، اب اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خط ویلڈ ہے، قاضی کا ہو دوسرے قاضی کی طرف یا حاکم کا ہو اپنے ماتحت عملے کی طرف، اس پہ اب یہ کچھ دلائل پیش کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خیبر کی طرف یہ خط لکھا تھا، اما ان تدو صاحبکم، یا تو تم دیت دے دو یعنی اپنے جس کو تم نے قتل کیا ہے، ایک مسلمان کو انہوں نے قتل کر دیا تھا تو اس کی تم دیت دے دو، فاما ان تؤذنوا بحرب، یا پھر تم یعنی اعلان جنگ قبول کرو، ہمارا تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ تو یہ دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آپشن دیے تھے، اور یہ بھی آپ نے خط کے ذریعے دیے تھے، اور انہوں نے اس خط کو ویٹج دی تھی، اور پھر اس کے مطابق انہوں نے دیت دینے کی بجائے تو جنگ کو قبول کر لیا تھا۔ تو یہ اہل خیبر کی طرف آپ نے جو خط بھیجا تھا اس پر انہوں نے کوئی گواہیاں طلب نہیں کی، تو اس کا مطلب ہے کہ خط بھیج کر اس طرح کے معاملات کیے جا سکتے ہیں۔ وقال الزہری فی شہادت المرأۃ من الستر، امام زہری اس معاملے میں کہ جب کسی خاتون کے خلاف گواہی دینی ہو اور وہ خاتون پردے کے پیچھے ہو، یعنی اس کی خاتون کے لیے یہ خاتون کے خلاف گواہی دینی ہے اور لیکن اس کو دیکھا نہیں ہے، وہ پردے میں ہے، تو امام زہری نے کہا ان عرفتہا فشہد، اگر تم اس کی آواز سن کے اس کو پہچانتے ہو تو گواہی دے دو، فَإِلَّا تَعْرِفُهَا، اگر تم اس کو نہیں پہچان سکتے فَلَا تَشْهَدْ، تو پھر گواہی نہ دو۔ کسی بھی قسم کی گواہی تو اسی وقت ہوگی نا کہ جب اس کو پہچانیں گے، اور اگر وہ کوئی پردہ نشین خاتون ہے اور اس کو دیکھا نہیں ہے، آواز سنی ہے، تو اس کی آواز سن کے اگر آپ اس کو پہچان رہے ہیں تو آپ گواہی دے دیں کہ ہاں یہی خاتون تھی اس معاملے میں، اور اگر نہیں پہچان رہے تو گواہی نہ دیں۔ تو پردے کے پیچھے کسی خاتون کے لیے یا اس کے خلاف گواہی دینے کی مثال امام بخاری اسی تناظر میں پیش کر رہے ہیں کہ خط بھی ایک قسم کے پردے کے پیچھے ہوتا ہے، جس طرح خاتون کو آواز سن کے آپ نے پہچانا تو گواہی دیں، نہیں پہچانا تو نہ دیں، اسی طرح جو خط آپ کے پاس آیا اس کی مہر وغیرہ سے آپ نے پہچان لیا تو اس پر اس کو نافذ کریں، اور اگر نہیں پہچانا تو پھر آپ نافذ نہ کریں، پھر گواہی وغیرہ جو آگے کا معاملات ہے وہ دیکھے جائیں گے۔ تو یہ ترجمۃ الباب ہے، امام بخاری اس میں دو تین مسئلوں کو ذکر کر رہے ہیں، ان کی مثالیں پیش کر کے ان کو ثابت کر رہے ہیں، اور اس میں ان کا خیال یہی ہے کہ حاکم کا عامل کی طرف یا قاضی کا قاضی کی طرف اگر کوئی خط ہو تو اس کو نافذ کیا جائے گا، جبکہ اس کے اوپر وہ نشانیاں موجود ہوں جو اس کو حاکم کا یا قاضی کا خط ثابت کر رہی ہیں۔ آج کل بھی ہمارا سارا سسٹم اسی پہ چلتا ہے، وہ نوٹیفیکیشن آتا ہے اور اس نوٹیفیکیشن کو حکم سمجھا جاتا ہے، اور اس نوٹیفیکیشن کی باقاعدہ طور پہ یعنی نشانیاں ہوتی ہیں، اور ان نشانیوں سے پھر اس کے اصل ہونے کا اور اس کے قابل نفاذ یا قابل عمل ہونے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ امام بخاری نے جو حدیث پیش کی ہے وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں حضرت قتادہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کی طرف خط لکھنے کا ارادہ کیا
آپ نے خود بھیجے تھے، اس میں روم کی طرف جب خط لکھنے کا ارادہ کیا تو لوگوں نے یہ کہا انہم لا یقرؤون کتابا الا مختوما، وہ ایسے خط کو پڑھتے ہی نہیں ہے کہ جس کے اوپر مہر نہ لگی ہو، وہ قبول نہیں کرتے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتخذ النبی خاتما من فضة، آپ نے پھر چاندی کی انگوٹھی بنوائی۔ تو حضرت انس کہتے ہیں کہ انی انظر الی وبیسہ، تو میں گویا کہ اس حلقے کو ابھی بھی دیکھ رہا ہوں، یا اس کے اوپر جو لگا ہوا تھا کندہ تھا، جو چیز کندہ تھی اس کے نگ والی جگہ پہ، اس کو میں ابھی بھی دیکھ رہا ہوں۔ ونقشہ، اس پر نقش تھا محمد الرسول اللہ، تو یہ نقش تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خط لکھ کر اس انگوٹھی کے ذریعے، وہ آپ کے ہاتھ میں ہوتی تھی، تو اس پر مہر لگایا کرتے تھے۔ ہاں جی، اس حوالے سے کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو بتائیے۔ استاد جی یہ جو یہ والا ہے عبداللہ بن محضر والا محرز کہ محرز، قاضی بصرہ، محرز قاضی البصرہ نے کے پاس انہوں نے جو ہے وہ گواہیاں دیں اور فیصلہ ہوا، اور وہ فیصلہ پھر وہ لے کر گئے قاسم بن عبد الرحمن کے پاس۔ تو اب جی یہاں پر تو وہ بطور خود گواہ کے جا رہے ہیں نا، مطلب کہ جو فیصلہ ہو گیا اس فیصلے کو وہ لے کے تو کتاب کے شکل میں جا رہے ہیں، لیکن خود جو ساتھ جا رہے ہیں تو وہ بھی تو خود گواہ ہو گئے۔ نہیں، یہ مدعی ہیں، مدعی گواہ نہیں ہوتا۔ نہیں جب نہیں نہیں جو فیصلہ ہو گیا، پہلے جو فیصلہ ہونے سے پہلے تو وہ مدعی تھے نا، لیکن اب جی جو جی، خط لے کر جا رہے ہیں اس خط کے تو وہ گواہ ہے نا کہ یہ فلاں قاضی نے بھیجا ہے۔ لیکن ان کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی، کیونکہ یہ اپنے حق کے لیے جا رہے ہیں، ان کی فیور میں ہے۔ تو اس میں یعنی جس کی فیور میں ہو، ہاں اگر کوئی سرکاری ملازم لے کر جائے تو وہ، کیونکہ اس کا اپنا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ جیسے ہمارے ہاں نائب قاصد ہوتے ہیں، اداروں میں نائب قاصد ہوتے ہیں، وہ ایک دفتر سے دوسرے دفتر کی طرف پیغام لے کر جاتے ہیں، تو سب کو پتا ہوتا ہے کہ یہ آدمی فلاں دفتر کا اور فلاں آدمی کا ملازم ہے۔ اب وہ صرف پیغام رسانی کا کام کرتا ہے، اگر اس میں لکھا ہوا نہیں بھی ہے تو تب بھی اس کی بات کو اس آدمی کی آئیڈینٹی کی وجہ سے قبول کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ جو خود اپنے حق کے لیے جو خط لے کر جا رہے ہیں یا فیصلہ لے کر جا رہے ہیں، یہ قاصد تو نہیں ہے، یہ تو اپنا حق وصول کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اس لیے ان کی گواہی، یعنی ایسے معاملے میں ایسے آدمی کی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ ہاں وہ قاضی ان کی گواہی پر وہ خط قبول نہیں کرے گا، بلکہ وہ اس خط کی نشانیاں دیکھے گا کہ ہاں واقعتاً یہ جو مہر ہے وہ اس کی ہے، اور اس میں جو کتابت ہے وہ اس کی طرف سے آئی ہے۔ ہاں جی، واضح ہوا؟ جی جی اچھا جی، چلیں اگلی روایت پڑھیں جی۔ اچھا، یہ اگلے باب میں امام بخاری اب بتا رہے ہیں کہ قاضی میں کون کون سی صفات ہونی چاہیے، کون سا آدمی قاضی بننے کا اہل ہے۔ اچھا، اسی کو آپ یعنی قیاس کر لیں اسی پر حاکم کو بھی، کہ حاکم وہ کیسا ہونا چاہیے، اس میں کیا صفات ہونی چاہیے۔ لیکن یہاں پر قاضی کو فوکس کر کے امام بخاری بتا رہے ہیں کہ قاضی ایسا ہونا چاہیے، تو اس میں وہ قرآن کریم سے استدلال بھی کریں گے کہ ایک قاضی میں یہ صفات ہوں، وہ قاضی کی صفات بیان کریں۔ ہاں جی، پڑھیں جی۔ باب متى يستوجب الرجل القضاء. جی قال الحسن أقضى الله على الحكام ألا يتبعوا الهوى ولا يخشوا الناس ولا يشتروا بآياتي ثمنا قليلا. ثم قرأ يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. جی وقرأ إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا فمن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. بما استحفظوا
استودعوا من كتاب الله. وقرأ وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. ہاں جی. وحمد سليمان ولم يلم داود ولولا ما ذكر الله من أمر هذين لرأيت أن القضاة هلكوا فإنه أثنى على هذا بعلمه وأزر هذا باجتهاده. وقال مزاحم بن زفر قال لنا عمر بن عبد العزيز خمس إذا أخطأ القاضي منهن خطة كانت فيه وسمة: أن يكون فهيما حليما عفيفا صليبا عالما سؤولا عن العلم. عن العلم. جی اگر روایت امام بخاری نے ذکر نہیں کی تو ہم اس کو دیکھتے ہیں. باب کا عنوان ہے متا یستوجب الرجل القضاء. آدمی کب لے سکتا ہے قضاء کے عہدے کو، یعنی قاضی کب آدمی بن سکتا ہے. حسن بصری کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حکام سے وعدہ لیا کس چیز کا؟ کہ اللہ یتبع الہوا، وہ اپنی خواہش نفس کی پیروی نہیں کریں گے. ولا یخشوا الناس، لوگوں سے ڈریں گے نہیں. ولا یشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری آیات کے بدلے میں تھوڑی قیمت وصول نہیں کریں گے، یعنی ان کو بیچ نہیں دیں گے حق بات کو. یہ تین باتیں اللہ نے یعنی حکام اور قضات دونوں سے اس پر وعدہ لیا ہے. اور پھر انہوں نے یہ والی آیت پڑھی، یا داود، اے داود، انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا. تو خلیفہ نائب یعنی حاکم بنایا، تو حاکم کا اب کام ہے لوگوں کے درمیان عدل قائم کرنا، ان کے دیکھ بھال کرنا. تو پھر کیا کرو؟ فحکم بین الناس بالحق، لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کرو. ولا تتبع الہوا، خواہش نفس کی پیروی نہ کرو. فیضلک عن سبیل اللہ، تو یہ آپ کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی. ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے ادھر ادھر ہو گئے، لہم عذاب شدید، بڑا سخت عذاب ہے ان کے لیے. بما نسوا، اس لیے کہ وہ بھول بیٹھے ہیں یوم الحساب، آخرت کے دن کو، یعنی حساب کے دن کو. تو اس میں ولا تتبع الہوا فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوا، یہ دو باتیں آ گئیں. پھر انہوں نے یہ والی آیت پڑھی، انا انزلنا التورات، ہم نے تورات نازل کی، فیہا ھدی و نور، اس میں ہدایت بھی ہے روشنی بھی ہے. یحکم بہا النبیون، فیصلہ کرتے ہیں اس کے ذریعے سے نبی. الذین اسلموا، یعنی وہ نبی کہ جو اسلام لے آئے، مطلب کہ وہ اس کی فرما برداری کرتے ہیں. للذین ہادو، ان لوگوں کے لیے، ہادو جو ہدایت یافتہ ہوئے. اس کا یہ بھی کر سکتے ہیں، اور عام طور پہ اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو یہودی ہیں، لیکن یہاں پر ہدایت یافتہ کے معنی میں آئے گا. والربانیون، یعنی جو ربانی رب والے لوگ ہیں، اللہ والے، وہ بھی اسی کے ذریعے فیصلہ کرتے ہیں. والاحبار، اور جو ان کے پیشوا ہیں وہ بھی اسی کے ذریعے فیصلہ کرتے ہیں. بما استحفظوا من کتاب اللہ، یعنی ان احکامات، ان کتاب، اللہ کی کتاب کے ذریعے کہ جو انہوں نے حفظ کی ہے، جو ان کو، جس کی حفاظت ان کے ذمے ڈالی گئی ہے. استحفظوا کا نیچے یہ تشریح کیا امام بخاری نے، استودعوا، جو ان کو ودیت کی گئی ہے، جو ان کے حوالے کی گئی ہے. فکانوا علیہ شہداء، اور وہ اس پر گواہ بھی ہیں. تو پھر اللہ نے ان کو کیا کہا؟ فلا تخشوا الناس، لوگوں سے نہ ڈرو، واخشونی، مجھ سے ڈرو. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری آیات کے بدلے میں تھوڑی قیمت بھی نہ لو. اب یہ دو باتیں جو اوپر حضرت حسن نے ذکر کی تھی، ولا تتبع الہوا والی اوپر والی آیت میں آ گئی، ولا یخشوا الناس اور ولا یشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا یہ اس آیت میں آ گئی. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون، جو اللہ کی نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا تو یہی کافر ہے. آگے بھی مستحفظ استودیو من کتاب اللہ، یہ امام بخاری اس کی تشریح کر رہے ہیں. پھر انہوں نے ایک تیسری آیت پڑھی، اور اس میں انہوں نے یعنی اس بات پر گویا کہ استدلال کیا کہ قاضی جب
فیصلہ کرے گا تو وہ اجتہاد کرے گا. اس اجتہاد کے نتیجے میں اگر اس سے غلط فیصلہ بھی ہو جائے یا جو فیصلہ بہتر ہے اس سے کم تر فیصلہ بھی ہو جائے تو پھر اس قاضی کو قصوروار نہیں سمجھا جائے گا اس کے اس اجتہاد اور ایمانداری کے بعد. یعنی یہ تین صفات جو اوپر انہوں نے بیان کی ہیں، اگر قاضی میں یہ تینوں پائی جائیں اور وہ پوری کوشش کے ساتھ ان تینوں صفات کے مطابق فیصلہ کرے اور اس فیصلہ کرنے میں اس سے کوئی بھول چوک ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے، تو یہ آدمی مجتہد کی طرح اجر کا مستحق ہوگا، اس کو ملامت نہیں کیا جائے گا. تو اس کی مثال کے طور پہ یہ والی آیت انہوں نے ذکر کی جس میں حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ایک فیصلہ آیا تھا ایک کھیتی کا، انہوں نے اس کا فیصلہ کر دیا. سلیمان علیہ السلام نے اس فیصلے سے اختلاف کیا اور پھر ان سے بہتر فیصلہ ان کے سامنے پیش کر کے تو وہ فیصلہ کیا گیا. تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی تعریف کی ہے لیکن داؤد علیہ السلام کی مذمت نہیں بیان کی کہ انہوں نے غلط فیصلہ کیا، یہ مذمت بیان نہیں کی. تو سلیمان علیہ السلام کی تائید اس لیے کی ہے کہ فیصلہ ان کا بہتر تھا. داؤد علیہ السلام کی مذمت اس لیے بیان نہیں کی کہ انہوں نے ان تینوں صفات کے مطابق پوری ایمانداری کے ساتھ اجتہاد کرتے ہوئے جو فیصلہ کیا تھا، اب اس کی وجہ سے وہ اس پر اجر کے مستحق ہیں، مذمت کے مستحق نہیں ہیں. تو حضرت حسن نے اس سے یہ استدلال کیا ہے. آپ میں سے کسی کے ذہن میں یہ واقعہ ہے کہ کون سا فیصلہ تھا اور اس میں حضرت داؤد نے کیا فیصلہ کیا تھا، حضرت سلیمان نے کیا فیصلہ کیا؟ کسی نے یہ واقعہ پڑھا ہے؟ ہاں جی. ہاں جی، پڑھا تو نہیں، سنا ہے سر ہاں کہ جی وہ، بتائیں کیا ہے. ہاں یہ ایک بچہ تھا، ان کی وہ ایک اس کی والدہ تھی اور ایک وہ دوسری عورت تھی. تو وہ دونوں ہی اس کی نا اس کی کہہ رہی تھی کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے. تو جب انہوں نے کہا کہ میں ایسے فیصلہ کرتا ہوں کہ بچے کو دو حصوں میں کر دیتا ہوں، کاٹ دیتا ہوں، تو پھر جس کا بیٹا تھا اس نے کہا اس کو ایسے نہ کریں، ذبح نہ کریں، اسی کو ہی دے دیں بیٹا. اس طرح کا کوئی ہے؟ ہاں یہ بھی جو تفاسیر ہیں اس میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے، لیکن جی یہاں سر. پہ جو آیت میں جی. آیا نا اذ یحکمان فی الحرث، ہاں کھیتی جی. کے حوالے سے جو فیصلہ کیا. بکریوں والا. جی ہاں ہاں جی. عاقب صاحب ہاں آپ کچھ یہ بھی. فرما رہے تھے. جی سر، یہ وہ تھا کہ بکریاں کسی کے اس میں چلی گئی تھی کھیت کے اندر، تو وہ دونوں آ گئے تھے. تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ بکریوں والوں کو حضرت داؤد نے فیصلہ دیا تھا کہ ان کے وہ دینا پڑے گا، جرمانہ دینا پڑے گا. انہوں نے پھر یہ کہا کہ بکریاں حوالے کر دی جائیں حضرت سلیمان نے جو کھیت والوں کے، اور وہ اتنا عرصہ بکریوں سے جو ہے وہ فائدہ اٹھائیں اور اتنے عرصے یہ جو ہے دوبارہ سے فصل کو اگائیں، اور پھر جب وہ برابر ہو جائے تو پھر واپس کر دے. اس طرح کا شکر تھا. ہاں جی. رات کے وقت ایک آدمی کی بکریاں، انگوروں کا کھیت تھا ایک آدمی کا، تو اس میں گھس گئیں رات کے وقت اور انہوں نے وہ سارا کھیت اجاڑ دیا. اور رات کے وقت کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ نفشت کا جو لفظ ہے آیت میں، اذ یحکمان فی الحرث اذ نفشت فیہ غنم القوم، یہ نفشہ کا مطلب ہوتا ہے رات کے وقت کھیت میں داخل ہونا، اور صبح کے وقت جو جانور چلتے ہیں اس کو کہتے ہیں حمالہ، ہا لاہور والی ہا سے. تو وہ بکریاں گئیں. اب وہ آدمی کھیت والا، اس کا ظاہری بات ہے نقصان ہوا تھا، وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آیا اپنا مقدمہ لے کر. حضرت داؤد علیہ السلام نے بکریوں والوں کو بلایا تو انہوں نے اقرار کیا کہ ہاں جی ہوا ایسا. تو اب نقصان کا اندازہ لگایا گیا تو وہ نقصان اتنا ہی تھا جتنا اس کی بکریاں تھیں، جتنی مالیت کی تھیں. تو حضرت داؤد نے فیصلہ کر دیا کہ یہ بکریاں ساری کی ساری ہیں ان کے حوالے کر دی جائیں. اب وہ جو بکریوں والے تھے، اب وہ اس فیصلے کے بعد وہاں سے نکل رہے تھے تو سلیمان علیہ السلام نے دیکھا، تو انہوں نے پھر ان کو پوچھا کہ کیا ہوا. انہوں نے کہا یہ فیصلہ ہوا. انہوں نے کہا یہ فیصلہ مناسب نہیں ہے، اور داؤد علیہ السلام کی خدمت میں جا کے پھر دوبارہ عرض کی کہ دیکھیں یہ فیصلہ اس طرح ہونا چاہیے. داؤد علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ کیا کریں. تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ بکریاں کھیت والے کو دے دی جائیں اور کھیت بکریوں والوں کو دے دیا جائے. یہ کھیت کی دیکھ بھال کریں گے اور وہ بکریوں کی دیکھ بھال بھی کرے گا، ان سے فائدہ بھی اٹھائے گا، ان کی اون سے، ان کے دودھ سے، اور ان کے جو بچے پیدا ہوں گے اس سے وہ فائدہ بھی اٹھائے گا.
اب اگر جتنا عرصہ کھیت اپنی اسی کنڈیشن میں نہیں آتا جس کنڈیشن میں بکریوں نے اسے برباد کیا تھا، تو اس وقت تک بکریاں اس کے پاس رہیں گی. جب تو پھر کھیت والے کے حوالے کر دیا جائے گا اور یہ بکریاں اپنی واپس لے لیں گے. تو داؤد علیہ السلام نے پھر یہ والا فیصلہ نافذ کیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی فیصلے پر سلیمان علیہ السلام کی تعریف کی ہے. یہ ترجمہ دیکھیں ذرا. وداؤد و سلیمان، داؤد اور سلیمان علیہ السلام، اذ یحکمان فی الحرث، جب انہوں نے کھیتی کے بارے میں فیصلہ کیا، اذ نفشت فیہ، جب اس میں رات کے وقت چلی گئی تھی، غنم القوم، ایک قوم کی بکریاں، وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور ہم ان کے اس فیصلے کے گواہ ہیں. فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان، ہم نے فہم و فراست عطا کی، یعنی وہ فیصلہ سمجھا دیا سلیمان علیہ السلام کو. وَكُلًّا آتَيْنَا، اور دونوں کو ہم نے عطا کی تھی حکماً و علماً، یعنی فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی اور علم بھی عطا کیا تھا. تو امام بخاری کہتے ہیں فحمد سلیمان ولم یلم داؤد، اللہ نے سلیمان علیہ السلام کی تعریف کی ہے لیکن داؤد علیہ السلام کو ملامت نہیں کی. اچھا، ولولا ما ذکر اللہ من امر ہذین، اگر اللہ نے ان دونوں کا جو معاملہ ذکر کیا ہے یہ نہ ہوتا، لا رأیت ان القضاۃ ہلکوا، تو آپ دیکھتے کہ قاضی تو ہلاک ہو گئے تھے. ظاہری بات ہے ان سے غلطیاں تو ہونی ہیں فیصلوں میں، تو اگر کسی نے کوئی غلط فیصلہ کر دیا تو وہ ہلاک ہو گیا. بہت ساری احادیث میں قاضیوں کو بہت ساری ہدایات دی گئی ہیں، اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جس نے یعنی نہ جانتا ہو اور بغیر اجتہاد کے، یعنی کوشش کیے بغیر جہالت کی بنیاد پہ وہ فیصلہ کر دے غلط، تو یہ بھی دوزخی ہے. اور اگر وہ جان چکا ہے اور جانتے بوجھتے وہ غلط فیصلہ کر رہا ہے تو یہ بھی دوزخی ہے. لیکن اگر کوئی آدمی اجتہاد پورا کرتا ہے اور کیس کی پوری چھان بین کرتا ہے، اس کی تحقیق پوری کرواتا ہے، پھر فیصلہ کرتا ہے، غلطی ہو جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کریں گے اور یہ اس پر اجر کا مستحق ہوگا. فَإِنَّهُ أَثْنَىٰ عَلَىٰ هَٰذَا، بے شک اللہ تعالیٰ نے تعریف کی اس کی، بعلمہ، ان کے علم کی وجہ سے، یعنی سلیمان علیہ السلام کی. وَعَذَرَ هَٰذَا بِاجْتِهَادِهِ، اور عذر قبول کیا دوسرے کا یعنی داؤد کا ان کے اجتہاد کی وجہ سے، ان کی محنت کی وجہ سے. اور مزاحم بن ظفر یہ کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے ہمیں یہ کہا، ہم سن. اب یہ انہوں نے گویا کہ خلاصہ بیان کر دیا کہ قاضی اور حاکم میں یہ صفات ہونی چاہیے. 5 چیزیں ہیں. اذا اخطا القاضی منہن، جب ان میں سے یعنی خطتن، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی چیز بھی قاضی سے رہ گئی، کانت فیہ وسما، تو یہ اس کے لیے آر ہوگا، اس کے لیے داغ ہوگا. ان یکون فاہمن، وہ سمجھدار آدمی ہو، حلیمن، برداشت کرنے والا بردبار ہو، عفیفن، پاک دامن ہو، سلیبن، مضبوط اعصاب کا مالک ہو. سلیب کہتے ہیں جو جس کے اعصاب مضبوط ہوں. عالمن سؤولن عن العلم، علم بھی رکھتا ہو اور علم کے بارے میں سوال پوچھنے کا گویا کہ اس کو طلب بھی ہو. سؤولن عن العلم کا مطلب ہے کہ سوال کے بارے میں، علم کے بارے میں وہ بہت زیادہ سوال کرنے والا ہو، ایگرنیس ہو اس میں کہ وہ چیزوں کو جان لے. ایسا نہیں ہے کہ اس نے بس چند کتابیں پڑھ لی ہیں اور بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ، باقی علم کی طلب یا اپنے جس معاملے میں وہ فیصلہ کرنے والا ہے اس کے بارے میں سوال کو پوچھنے کو وہ آر سمجھتا ہے، یہ آر نہ سمجھے علم کا سوال کرنے کو. تو عمر بن عبدالعزیز نے یہ 5 صفات یہ بتائیں کہ قاضی میں اگر یہ ہوں تو بہت اچھا، اگر یہ ان میں سے کوئی بھی کم ہو تو یہ اس کے لیے آر ہے، اس کے لیے گویا کہ ایک قسم کا داغ ہے. تو امام بخاری یہاں تک قاضی اور حاکم کی صفات کا تذکرہ کر رہے ہیں قرآن کریم کی مختلف آیات کے حوالے سے. ہاں جی، اس حوالے سے کسی کا کوئی سوال ہو تو بتائیے. ہاں جی سر، طارق بول رہے ہیں. ہاں جی، ہاں طارق بول رہے ہیں سر. ہاں جی، فرمائیں طارق صاحب. آواز آ رہی ہے نا؟ جی جی آ رہی ہے. ارے سر میں تو یہ پوچھ رہا تھا کہ یہ عبارت جو لکھی ہوئی ہے بغیر حدیث کے نمبر کے، اس کی یہ ان کے الفاظ ہیں امام بخاری کے، یہ حدیث نہیں ہے؟ ہاں جی، یہ امام بخاری نے ترجمۃ الباب لگایا ہے، یعنی باب کے عنوان میں انہوں نے یہ مسائل ذکر کیے ہیں. اس میں انہوں نے مرفوع حدیث کوئی ذکر نہیں کی.
ہاں اور جی صاحب. کئی جگہ پہ امام بخاری ایسا کرتے ہیں، اچھا اور اس کی محدثین دو تین وجوہات بیان کرتے ہیں۔ ایک وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ امام بخاری کو اپنے قائم کردہ سٹینڈرڈ کے مطابق کوئی مرفوع حدیث نہیں ملی جو انہوں نے اچھا شرائط طے کی تھی، تو انہوں نے مسئلہ بیان کر دیا لیکن اس میں کوئی حدیث ذکر نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس مضمون کی کوئی حدیث ہوگی نہیں، ہوگی، لیکن امام بخاری نے جو معیار قائم کیا تھا اس پر وہ پوری نہیں اتری۔ اور دوسرا وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ طالب علم جو حدیث کے طالب علم ہے، امام بخاری ان کا ایک قسم کا امتحان لے رہے ہیں کہ مسئلہ میں نے بتا دیا ہے، اب اس کے استدلال میں کوئی حدیث تلاش کر کے تم یہاں پہ لکھو۔ تو طارق صاحب آپ بھی کوشش کر سکتے ہیں۔ تو اتھینٹسٹی اس کی کیا ہے پھر؟ حدیث کے برابر بھی اس کو کہتا ہے. ہاں نہیں، اتھینٹسٹی یہ ہے نا کہ انہوں نے قرآن کریم کی آیات ذکر کی ہیں۔ حضرت حسن بصری ان کا ایک اچھا قول ذکر کر کے ان میں قرآن کریم کی آیات ذکر کی، اور اسی طرح عمر بن عبدالعزیز یعنی جو بڑے بڑے علماء ہیں ان کی بات کو ذکر کر دیا مسئلہ الیبوریٹ کرنے کے لیے۔ ہاں اس مسئلے کی یعنی وہ استدلال تو انہوں نے آیات سے کر لیا، لیکن مرفوع حدیث سے استدلال کے لیے انہوں نے کوئی حدیث ذکر نہیں کی ان وجوہات کی بنا پہ۔ اچھا اچھا. تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز بہت بڑے محدث بھی تھے. جی جی جی، وہ صاحب علم ہے، بلکہ حدیث کو جمع کرنے کی جو خدمت ہے اللہ نے ان سے لی ہے سرکاری طور ماشاء. پہ، ٹھیک ہے صاحب ٹھیک علم آدمی تھے۔ بالکل بالکل. اچھا جی، یہاں پہ روک دیں، کیا ہاں خیال ہے یا 9 بجے تک لے جائیں؟ نہیں سر، اذان ہونے والی ہے. نماز 9 بجے کسی کی نماز ہے آپ میں سے، یا نمازیں نہیں 9:15 تک چلی گئیں؟ 9:15 ہی ہے لیکن استاد جی اذان تو ہمارے ہونے والی ہے. ہمارے یہاں تو 9:30 ہوتی ہے، میں ویسے 9:20 پہ پڑھ رہا ہوں۔ تو 9 بجے تک کر لیں، یہ ایک چیپٹر پڑھ لیں، یا کل پہ؟ ہاں کل پہ. اچھا چلیں پھر ٹھیک ہے، کل یہاں سے شروع کریں گے انشاءاللہ کہ قاضی حاکم یہ حکومت کے عہدے یا قضاء کے عہدے میں جو خدمات سر انجام دیں گے اس پر وہ اجرت لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے۔ اسی طرح جو خدمت قرآن ہے، امامت ہے، یہ اس کا بھی مسئلہ ہے کہ اس پر بھی کوئی اجرت لی جا سکتی ہے یا نہیں لی جا سکتی۔ تو امام بخاری اب ان 3-4 احادیث میں یہ مسئلہ بیان کریں گے۔ تو انشاءاللہ کل ہم یہاں سے آغاز کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہاں پہ روکتے ہیں جی، اگلی کلاس 9:30 بجے انشاءاللہ العزیز ہم اس میں ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھے، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔